बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर आज चौधरी निज़ामुद्दीन को एक बदतरीन शिकस्त हुई है। जी हाँ, शिकस्त ही नहीं बल्कि हजीमत का सामना करना पड़ा है। और तोशाखाना 2 का जो झूठा केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रद्दी की टोकरी में भेज दिया है। चौधरी साहब केस तो हारे ही हारे हैं, बल्कि बेआबरू भी हुए हैं, हजीमत का शिकार भी हुए हैं और हाथ खाली हो गए हैं, क्योंकि अब ऐसा कोई केस नहीं बचा जिस पर टेलीविजन पर बैठ के किरदार कशी करने की कोशिश की जाएगी या बताया जाएगा कि फ़लाँ करप्शन की और ऐसा किया। केस क्या बनाया था? तोशाखाना 2 केस ये था कि इमरान खान ने एक तोहफ़ा जो उन्हें बाहर से मिला पैसे देकर लिया, लेकिन तोहफ़ा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। अब जब अदालत ने तमाम रिकॉर्ड चेक किया तो अदालत ने कहा कि जब ये इमरान खान को तोहफ़ा मिला तो कानून ये था कि जो सरकारी महकमा है उसने तोहफ़े की एक कीमत मुकर्रर करनी है। कीमत मुकर्रर करने के बाद जिसको तोहफ़ा मिला उसके पास चॉइस है कि उसे पास रखे या कीमत देकर पास रखे या जमा करवा दे। उन्होंने कीमत देकर पास रख लिया और कीमत देने की रसीद कानून के मुताबिक तोशाखाना में जमा करवा दी। अब इन्होंने क्या किया? चौधरी साहब फेयर गेम तो खेलते नहीं, आपको पता है। इन्होंने इमरान खान को इस केस में फंसाने के लिए एक नया कानून 2023 में बनवाया। ये कानून क्या कहता था? ये कानून ये कहता था कि सिर्फ रसीद ही नहीं बल्कि तोहफ़ा भी तोशाखाना में जमा करवाना है। अब इन्होंने इमरान खान पर ये केस नहीं बनाया कि इन्हें तोहफ़ा क्यों मिला, या ये केस नहीं बनाया कि इन्होंने तोहफ़ा क्यों रखा, या ये केस नहीं बनाया कि तोहफ़े की जो कीमत थी वो कम लगी तो जिसने कम लगाई वो ज़िम्मेदार है या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ नहीं। केस ये बनाया कि इमरान खान ने तोशाखाना में क्यों मिला, या ये केस नहीं बनाया कि इन्होंने तोहफ़ा क्यों रखा, या ये केस नहीं बनाया कि तोहफ़े की जो कीमत थी वो कम लगी तो जिसने कम लगाई वो ज़िम्मेदार है या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ नहीं। केस ये बनाया कि इमरान खान ने तोशाखाना में गिफ्ट जमा करवाना था जो नहीं करवाया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस सुना तो उन्होंने कहा कि 2018 में तो कानून ये था कि आपने रसीद जमा करवानी है, उसके पैसे जमा करवा के। वो इमरान खान ने जमा करवा दी। अब जो तोहफ़ा है वो जमा कराने का आपने कानून बनाया 2023 में। ये ऐसे ही है जैसे आजकल मोटरवे पे आप ओवर स्पीडिंग करें तो आपको एक जुर्माना है, वो 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है। लेकिन अगर कल को पाकिस्तान की हुकूमत आज से 6 महीने बाद, साल बाद कह दे कि जो इससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे 5 साल की कैद देंगे, तो अब ये कानून उस दिन से आगे लागू होगा ना। जिसने पीछे ओवर स्पीडिंग की हुई है उसको तो तब यही पता था कि इतना जुर्माना है, वो इसलिए ओवर स्पीडिंग कर रहा था। अगर उसे ये पता हो कि 7-5 साल की सज़ा भी है तो वो शायद ओवर स्पीडिंग करता ही ना। तो कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आप उस कानून को बैक डेट्स में जाके इम्प्लीमेंट करके लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, उससे आगे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। यहाँ पर तो साहब बहादुर है, आपको पता है, जो दिल करता है वो करते हैं। इन्होंने 2023 में कानून बनाया और 2018 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जो जज साहब थे जिन्होंने इमरान खान को इसमें सज़ा सुनाई, आज हाई कोर्ट ने कहा कि कैसा जज है, इसने देखा नहीं कि कानून तो 2023 में बना, उसे जानबूझकर इम्प्लीमेंट 2018 में, मतलब कानून बनाया ही ऐसा गया जानबूझ के ताकि इमरान खान पर यह केस बनाया जा सके। तो अदालत ने कहा ये पीछे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती थी। और 2018 में जब इमरान खान ने रसीद जमा करवाई पैसे देकर तो बिल्कुल कानून के मुताबिक था, ये केस उन पर नहीं बनता था। और अगर आपने ये केस बनाना था कि तोहफे की कीमत कम लगी तो आपने तो ये केस बनाया ही नहीं। अगर बनाना था तो ये केस बनाते कि तोहफा महंगा था और तोहफे की कीमत कम लगी, तो फिर जिन्होंने लगाई उनको भी इन्वेस्टिगेट करते, इमरान खान को भी करते। ये केस तो आपने बनाया ही नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपने 4 महीने तक इमरान खान जेल में आपकी कस्टडी में रहे, आपने एक दफ़ा, एक दिन, एक सवाल जाके नहीं पूछा। मीन आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसका मतलब ये कि ये पूरे का पूरा केस जो है वो सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस केस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو روز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور دوسری ہائی کورٹس کے اندر یہ اپنے ججز لگانا چاہ رہے ہیں. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں ان کے پاس ایک ہی جج ہیں اور وہ جسٹس عامر فاروق ہیں جو چیف جسٹس ہیں, اور ان کے بارے میں عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میرے کیسز نہ سنیں, اور ان کے پاس کوئی ججز ایسے نہیں ہیں جنہیں پوری طریقے سے یہ منور کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں. اسی لیے یہ 190 ملین والے کیس کا فیصلہ نہیں سنا رہے تاکہ پہلے ججز لگا لیں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور پھر اس کا فیصلہ سنائیں, تاکہ جیسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے وہ کیس بھی کہیں ردی کی ٹوکری کی نظر نہ ہو جائے. اسی سے اگلی خبر نکلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کو جوڈیشل کمیشن سے الگ کر دیا ہے. ہر جگہ پر 16 17 ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے جو ججز کا حساب لگائیں گے. میرا خیال ہر جگہ پہ 17 ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ممبرز کو 16 کی تعداد میں رکھا گیا ہے. جو سینئر ترین جج ہیں وہ ہر جگہ پر سیکنڈ سینئر جو جج ہیں وہ تمام ہائی کورٹس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہاں پر جسٹس کیانی کو باہر رکھنے کے لیے یہ خصوصی انتظام چودھری نظام الدین صاحب نے کیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے ججز, جج دلاور, جج شاہ رخ ارجمند, اس طرح کے لوگوں کو وہ ججز بنوا سکیں, اور اس کے لیے اب جسٹس محسن اختر کیانی کو اس جوڈیشل کمیشن میں سے باہر رکھا گیا ہے. تو یہ ایک اور آپ کو وجہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے عدالتوں پر چودھری نظام الدین اپنا پورا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں اور قبضہ رکھ کے وہاں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں بات چیت ہے. ایک تو انہوں نے ایک ایسا لفظ کہا ہے جو ابھی پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے ان میں سے بہت ساروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا ہے. کہنے کو تو وہ آج شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کا چپڑاسی کہہ سکتے تھے, ملازم کہہ سکتے تھے, خدمت گزار کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بہت ہی فوجی ٹرم استعمال کی اور انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف اصل میں جنرل عاصم منیر کا اردلی ہے. اب فوج سے منسلک لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہاں سے وہ عمران خان صاحب کا جو حصے مزاح ہے اس کو بھی سمجھ پائیں گے کہ اصل میں انہوں نے کیا کنوے کیا ہے. تو آج انہوں نے کہا کہ وہ تو ذاتی خدمت گزار ہیں اور اردلی ہیں. اصل میں تو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ جنرل عاصم منیر کے اردلی ہیں اور ہمہ وقت کھڑے رہتے ہیں, جو بھی خدمت ان کے ذمہ لگے یا نہ لگے وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 انہوں نے اور امپورٹنٹ باتیں کی جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ رہا تھا. میں نے پرسوں کے ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک بہت بڑی سازش بنی جا رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج اس پر عمران خان صاحب نے کھل کے بات کی. آپ ذرا تھوڑے پچھلے 2-3 ہفتے کے ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں, ویلاگز ہیں, ان کو اگر دیکھیں تو چاچا کائنات جو ہیں انہوں نے پہلے یہ خبریں دینا شروع کیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جو کے پی ہے وہاں پر چیف منسٹر آفس سے چلی گئیں, آ گئیں. پھر یہ خبریں منیب اور دوسروں سے دلوانی شروع کی گئیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں. پھر کچھ اور لوگوں سے خبریں دلوانا شروع کی گئیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتی ہیں, سرکاری وہاں پر ریسورسز استعمال ہوتے ہیں. پھر خبریں دلوائی گئیں کہ علی امین گنڈا پور اب بہت ناراض ہو گئے ہیں بشرا بی بی سے اور وہ بہت ان سے قطع تعلقی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ریسورسز استعمال کر رہی ہیں. پھر خبریں دلوائی گئیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ملی ہیں اور بیک اینڈ پر اصل ڈیل جو ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں. پھر یہ خبر پھیلائی گئی کہ بشرا بی بی آئی ایس آئی کے لوگوں سے بھی ملی ہیں اور بیک اینڈ پر وہی ڈیل کر رہی ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ اس سے 2-3 ہفتے پہلے بشرا بی بی کی طلاق کروا رہے تھے عمران خان سے فیصل ووڈا صاحب, یاد کیجیے. اچھا, اب کئی بہت ہی ذہین جیسے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پاکستان والی, انہوں نے اپنا تجزیہ یہ پیش کیا کہ بشرا بی بی کی طلاق والی بات اس لیے کی گئی تھی کہ تاکہ بشرا بی بی کو امپورٹنٹ کیا جائے اور سب سے پہلے یہ پروو کیا جائے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بشرا بی بی کے بڑے حق میں ہے اور انہیں جعلی ہیرو بنانے کے لیے فیصل ووڈا سے ان پر ایک حملہ کروایا گیا ہے, اور تاکہ عام پبلک سوچے کہ بشرا بی بی کے تو بہت خلاف ہیں جنرلز اور اصل میں
بیک اینڈ پر بشرا بی بی کے ساتھ ہی تمام مطالبات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ پاکستان میں اکثر رواج ہے، کیونکہ ہم ہماری ریگریسو قسم کی سوچ ہے، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر چیز کو نیگیٹولی لیں. مثلا جب عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئی تھیں تو جاوید لطیف جیسوں نے تب یہی کہا تھا کہ یہ گولیاں اس لیے ماری گئی ہیں کہ عمران خان کو اوپر کرنا ہے، عمران خان کو اور پاپولر کرنا ہے. ابھی بھی جاوید لطیف ہر دوسرے دن یہی منجن بیچتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کو پاپولر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو بھی عمران خان کا جو لائلسٹ ہے اس کو جب اٹھا لیتی ہیں ایجنسیز، تو بعد میں ان کے مخالفین ان کے بارے میں یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ اصل میں تو آئی ایس آئی کا اپنا ہی بندہ ہے، اس کو اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ یہ اور تھوڑا سا اوپر چلا جائے، اس کی پاپولیرٹی اور ہو جائے، یہ ذرا بہتر قسم کا ہیرو بن جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہ سائیوپ کھیلے جا رہے ہیں. ان کے خلاف جعلی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئی تھیں کہ وہ مذاکرات کر رہی ہیں. آج عمران خان نے جیل میں سے بتایا کہ بشرا بی بی کسی قسم کے مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہے، اور یہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے یہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کسی قسم کی بیک اینڈ کے میں مذاکرات نہیں کر رہا، نہ بشرا بی بی کر رہی ہیں. مذاکرات سامنے ہو رہے ہیں جو کمیٹی کر رہی ہے، اور وہ 2 ایجنڈاز ہیں اس کے اندر، یا 2 پوائنٹس ہیں اس سارے کے سارے مذاکرات میں. نمبر 1، 26 نومبر اور 9 مئی ان کی آزادانہ انکوائری ہو، اور نمبر 2، تمام بے قصور قیدی جو ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں عمران خان کی، اور ان ریکوائرمنٹس کے اوپر جو ہیں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے بعد میں ہوں گی. اب یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر 2 چیزیں ہیں. جب یہ 2 چیزیں حکومت کرے گی تو پھر مذاکرات اس سے شروع ہوں گے آگے. یہ حتمی ڈیمانڈز نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ ٹو بگن ود یہ وہ ڈیمانڈز ہیں کہ ان 2 ڈیمانڈز کو پورا کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، تو پھر آگے بیٹھ کر لوٹے ہوئے الیکشن اور دوسری ساری چیزوں کے اوپر مذاکرات کیے جائیں گے. بہرحال آج عمران خان صاحب نے پارٹی کو یہ بات بھی بتائی کہ آپ نے ہر صورت جو مسنگ لوگ ہیں ان کی آواز آپ اس طریقے سے نہیں اٹھا رہے جیسے آپ کو اٹھانی چاہیے. تو مسنگ پرسنز کی آواز اٹھائیے، ان کی تصاویر جاری کیجئے، بتائیے لوگوں کو کہ ایگزیکٹلی آپ کے کتنے لوگ مسنگ ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر یا تمام کے شہید ہونے کے، مارے جانے کے خدشات ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہاں سے لاشیں غائب کی گئی ہیں اور اس کے بعد سے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں. تو آج عمران خان صاحب نے پارٹی کو یہ تاکید کی ہے کہ آپ ان کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں اس زور و شور سے مسنگ لوگوں کا لیتے، اور ان کی تفصیلات کیوں نہیں پبلک کے سامنے رکھتے تاکہ سبھی کو پتہ چلے کہ ٹوٹل کتنے لوگ مسنگ ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگر اپنی رسیدیں دے دیں تو وہ رہا ہو جائیں گے. لیں جی، آج عمران خان صاحب نے کیا رسیدیں دینی تھی؟ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ عمران خان نے جو رسیدیں دی ہیں وہ درست ہیں، اور اس بنا پر وہ بے قصور ٹھہرتے ہیں اور ان کو ضمانت دی جاتی. تو اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی رسیدوں کی ریسیونگ بھی دے رہی ہے اور ان رسیدوں کو درست بھی قرار دے رہی ہے. تو احسن اقبال صاحب، اب آپ سے کاؤنٹر سوال ہے کہ آپ یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ رسیدیں کب دیں گے؟ آپ نے تو ابھی تک قطری خط اور وہی ساری چیزیں دی ہیں، رسیدیں تو کہیں نہیں دیں. تو اب آپ ذرا بتا دیجئے کہ آپ نے وہ تمام رسیدیں کب دینی ہیں؟ عمران خان تو اپنی رسیدیں جو ہیں وہ دے چکے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک نیا پینترا بدلا ہے، اور دوسرے دن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات. انہوں نے کہا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے سے پاکستان کی جو عوام تھی، نوجوان تھے، انہیں جعلی تاریخ پڑھائی گئی ہے. انہیں تاریخ ایسی پڑھائی گئی جس میں شدت پسندی، اسلامی انتہا پسندی، یہ لفظ ان کے نہیں ہیں لیکن متن ان کا کہنے کا یہ وہ پڑھایا گیا. تو پاکستانیوں کو درست تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے. پہلی دفعہ ہے شاید جس پر میں خواجہ صاحب سے اگری کروں گا. یہ بات ان کی بالکل درست ہے.
جنرل ضیاء الحق اور ان کے وقت کے بعد پاکستانیوں، پہلے بھی ویسے تو جنرل ایوب اور جنرل یایا، اس زمانے میں بھی جو تاریخ تھی وہ غلط ہی پڑھائی گئی، پاکستانیوں کو سچ نہیں بتایا گیا، لیکن جنرل ضیاء صاحب نے تو پھر بالکل ہی چار چاند لگا دیے ساری بات کو. تو یہاں میں خواجہ آصف صاحب سے اس بات پر متفق ہوں. لیکن اب میں اگلی ایک اور مصیبت میں پڑ گیا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ خواجہ صاحب چاہتے ہیں کہ تاریخ درست پڑھائی جائے. اب جب تاریخ درست پڑھائی جائے گی تو اس میں ایک چیپٹر آپ کے والد محترم کا بھی آئے گا، جو کچن کیبنٹ کا، جی میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچن کیبنٹ کا، وہ کچن کیبنٹ کا حصہ تھے ضیاء الحق کی، آپ کے والد بھی اور احسن اقبال کی والدہ بھی. تو آپ لوگ ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے. تو اگر ضیاء الحق کے زمانے میں یہ سارے جرائم ہوئے ہیں تو پھر آپ اور آپ کے خاندان تو ان جرائم کے بینیفیشری بھی ہیں اور شامل و ملزوم بھی ہیں. تو پھر آپ کا کیا کیا جائے؟ مطلب آپ کو تاریخ تو درست پڑھانی ہے، لیکن اس تاریخ کے، آپ کو تاریخ تو درست پڑھانی ہے، لیکن اس تاریخ کے بدلے میں جو سیاسی گند یا جو معاشرتی گند یہاں پھیلا، اس کی ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ جو آپ کی شکل میں اس ملک کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس کی ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو آپ نے اس چیز کو نہیں چھیڑا. آپ نے آدھی بات تو کر دی کہ یہ تمام جو پوری کی پوری تاریخ تھی وہ غلط پڑھائی گئی، جہاں پر ہم نے آپ سے اگری کیا. لیکن اگر واقعی درست تاریخ پڑھا دی تو پھر آپ کا کچا چٹھا تو پورا ہی کھل جائے گا. کیونکہ یہ نواز شریف بھی تو تبھی وارد ہوئے سیاست میں 80 کی دہائی میں، جب یہ سب کچھ پڑھایا گیا، جب پاکستان کے پورے سٹرکچر کو ڈسمینٹل کیا گیا، لوگوں کی سوچ کو ایک پستی کی طرف لے کر جایا گیا، تو اسی وقت تو نواز شریف نامی انجیکشن لگایا گیا. اسی وقت تو آپ سب، آپ کے والدین اور آپ تمام لوگوں کو لانچ کیا گیا، اور آپ تمام لوگ اسی غلط پڑھائی ہوئی تاریخ کے ہی تو بینیفیشری ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کا حل کیا کرنا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنا حل کیا کروانا چاہیں گے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک ولاگ کیا. ولاگ ان کا خیر کوئی 100-200 بندہ ہی دیکھتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتی ہیں، یا ویڈیو کی یا ولاگ کیا، جو بھی آپ نے کہنا ہے. اس میں انہوں نے جھوٹا بیانیہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیل کر چکے ہیں اور سودے بازی کر چکے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ نون لیگ کے گھر کی جرنلسٹ ہیں، وہ جو انہوں نے کہنا ہے وہ بول دیتی ہیں. جرنلسٹ بھی ایسے ہی، میں نے عذرا تفننی کہہ دیا ہے. اب آسمہ شرازی صاحبہ نے یہ ویڈیو جب جاری کی تو پوری نون لیگ نے اور نون لیگ کے بڑے معتبر ناموں نے اس ویڈیو کے اوپر عمران خان لیٹ گیا لکھ کر اس کو ہر جگہ پر شیئر کیا. اب جب ہر جگہ پر شیئر کیا اور یہ 3-4 دن لگاتار یہ پروپیگنڈا چلتا رہا، ان کی ویڈیو اور اس کے اوپر بینر لگا ہوا ہے عمران خان لیٹ گیا، اور اندر وہ تجزیہ، لیٹ گیا کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہی، لیکن اندر وہ تجزیہ دے رہی ہیں کہ عمران خان جھوٹا تجزیہ. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے بہت ہی غلیظ قسم کا ایک کالم لکھا تھا جس میں بشرا بی بی کو کالا جادو، سوئیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ لفظ استعمال کیے تھے. بعد میں خیر مکر گئی تھیں، کہتی تھیں کہ میں نے یہ بشرا بی بی کے بارے میں نہیں لکھا، کیونکہ اخلاقی جرت تو ہے نہیں، اگر ہوتی تو کم از کم مانتی کہ یہ میں نے بشرا بی بی کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں لکھا، سبھی کو پتہ ہے. اور مریم کے اماں پر لکھا تھا، یہ بھی سبھی کو پتہ ہے. بہرحال ابھی یہ 3-4 دن بڑا انجوائے کرتی رہیں کہ میرا وہ کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے. پوری نون لیگ اسے عمران خان لیٹ گیا لکھ کر وائرل کر رہی ہے، اور بڑی خوش. انہوں نے ایک دفعہ بھی 3 سے 4 دنوں میں اس کی تردید نہیں کی. کل اب سے کوئی 18 گھنٹے پہلے میں نے اسی اسکرین شاٹ کو ٹویٹ کیا. اب جیسے ہی ٹویٹ کیا تو آسمہ شرازی صاحبہ تو پھڑک اٹھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ جھوٹا اسکرین شاٹ لگا دیا ہے، اور میں نے تو لفظ استعمال نہیں کیا لیٹ کیا. اچھا لفظ لیٹ نہیں استعمال کیا، باقی سب کچھ غلاظت وہی تھی اس کے اندر کہ ڈیل ہو رہی ہے، مان گئے ہیں اور بالکل وہ جو ہے گیو اپ کر گئے ہیں. باقی سب وہی زہر تھا جو نون لیگ اگلتی ہے، وہ ان کے منہ سے اگلا جا رہا تھا. خیر اس کے اوپر بڑا شدید میرے اوپر اٹیک کیا، آپ میں غیرت نہیں ہے، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. خیر میں نے تو جیسے ہی وہ پتہ چلا کہ لیٹ گیا کا لفظ نہیں، تو میں نے اس لیٹ گئے کے لفظ کو ڈیلیٹ کر دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے جواب دیں کہ یہ 3-4 دن سے ٹویٹر پر وائرل ہے اور آپ کے اپنے لگتے لیتے اسے شیئر کر رہے ہیں، تو تب آپ نے کیوں نہیں بتایا قوم کو کہ یہ میں نے لفظ لیٹ گیا نہیں کہا.
تو یہ وہ سرکاری حاجن ہیں، یاد کیجئے، جنہوں نے سرکاری حج کیا تھا اور پھر بڑے دبنگ طریقے سے کہا تھا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں. یہ سرکاری حج وہ ہوتا ہے جو نادار، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا کوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سرکاری حج کیا تھا. متی اللہ جان صاحب نے جب ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ببانگ دول کہا تھا کہ ہاں کیا ہے اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں نے کون سا پلاٹ لیا ہے، میں نے حج ہی کیا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں آپ کو اگلی اگزامپل دے دیتا ہوں. آسمہ شرازی صاحبہ جیسے لوگ کیسے ہیں. آج لاہور سے ایک خبر ہے کہ لوگوں نے اپنے مخالفین کے 2 لوگوں کو قتل کروانے کے لیے جو معاوضہ ادا کیا وہ عمرے کے 2 ٹکٹ دیے. جی ہاں، آپ درست سن رہے ہیں، 2 بھائیوں کو قتل کروایا ہے لاہور کے اندر اور اپنے مخالفین کو قتل کروانے کے لیے عمرے کے 2 ٹکٹ دیے ہیں. اب سوچیں، اس قاتل نے، جس نے عمرے کے ٹکٹ لیے ہیں، وہ قتل کر رہا ہے اور اس کے خیال میں اس کا عمرہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا. اس خبر پر تفصیل سے بحث بعد میں کریں گے، لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ آسمہ شرازی اکیلی نہیں ہے جن کو لگتا ہے کہ پلاٹ رشوت میں لینا یا پلاٹ لینا رشوت کے طور پر تو بہت برا ہے، لیکن حج کرنا سرکاری طور پر ایک رشوت کے طور پر وہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کی خبر ہے کہ 2 بھائیوں کو اس نے قتل کر دیا اور بدلے میں معاوضے میں قتل کرنے کی قیمت جو ہے وہ عمرے کے 2 ٹکٹ وصول کیے ہیں. یہ ہماری اوور آل اخلاقی پوزیشن ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.